फ़ोन करके कहा कि देखो वो बुला रही हैं, तो वो इतना हंगामा हुआ पड़ा है। इतनी प्यारी मुझे है बुलाती, मैं तो भागा भागा जाता। शेख साहब हाँ तो आप क्यों नहीं गए? हीना को आपकी शक्ल नहीं याद थी। मुझे लगता है नहीं याद थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही है या तो हीना जानबूझ के करती हैं, ठीक है, या फिर वो थोड़ी सी है। मुझे लगता है कि शायद उनको याद नहीं होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही वायरल और काबिल और कमाल किस्म के एंकर और सहाफ़ी अनस गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है। सर मुझे बताइए, जो आप इतने वायरल होते हैं, आपकी वीडियोस इतनी वायरल होती हैं, तो ये आप जानबूझ के वायरल करते हैं या खुद ही हो जाती हैं? देखिए, जानबूझ के वायरल नहीं हो सकती, आपके हाथ में तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि जब आप किसी से कोई बात करते हैं, सवाल करते हैं, तो वो जो बंदा आगे से जवाब देता है, तो उसके बाद फिर आवाम को अगर अच्छा लगता है तो फिर आवाम जो है वो शेयर करना शुरू कर देती है। आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि यार मेरी वीडियो शेयर कर दें, लोग पसंद करते हैं वो शेयर कर देते हैं। अच्छा, ये जो रिसेंटली आपका है ना परवेज़ भट्ट के साथ आपका ये वायरल हुई है वीडियो, ठीक है, आपने इंटरव्यू किया, मुझे पता है इतनी मुश्किल आप उनसे सवाल करते हैं क्यों? उनसे आप पूछा करें कि यार मेकअप का क्या रेट चल रहा है, आप मेकअप कैसे करती हैं, ठीक है, मेकअप में क्या मुश्किलात आते हैं, ये पूछें। आप मुल्क के हालात के बारे में पूछते रहते हैं। क्यों नहीं, यही पूछना चाहिए था, क्योंकि वो MP हैं और उनसे यही सवाल बनता है। और दूसरा जो आपने कहा कि मुश्किल सवाल, मुझे नहीं लगता कि 1% भी उसमें कोई मुश्किल सवाल था। और जिस अंदाज से मैंने उनसे गुफ्तगू की वो सबके सामने है। मैं तो उनको मैडम मैडम कह के मुखातिब करता रहा। अब अगर उनको नहीं पता कि मैशत में क्या चल रहा है, हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो जिसके बाद आपके सामने वो कह के चली गई कि आपका भी एहतसाब होना चाहिए, कोई सख्त सवाल नहीं था। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी आपने ये सवाल किए, तो सवाल साफ़ी का करना बनता है और ये सवाल हम करते रहेंगे। लेकिन ये कहना कि मुझे हिरासा किया गया, मेरे साथ जो है अनएथिकल जर्नलिज़म आप कर रहे हैं, सर सवाल करना एक सहाफ़ी का हक़ है, और अगर आपके हक़ में सवाल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं अनएथिकल जर्नलिज़म कर रहा हूँ। उन्होंने आपके ख़िलाफ़ भी किए हैं, ट्वीट्स की थी, तो उन्होंने आपको कोई धमकी लगाई है, कुछ ऐसा किया? ट्वीट्स आपके सामने, उन्होंने कहा कि मुझे हिरासा करने की कोशिश की गई, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है ये एडिट शुदा है। किसी भी फोरम पे जाके मैंने ट्वीट किया है, बात की, मेरे चैनल के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि प्रोपेगेंडा है। नहीं, वो तो एक गो में वीडियो है, साफ पता, एक गो में वीडियो, एक सवाल है। अगर आपको उसका जवाब नहीं पता तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं, उसका जिम्मेदार तो वो है। नहीं, उनके पास हर सवाल का, हर चीज़ का जवाब यही है ना कि वो इमरान खान तोशा खाना, ठीक है, इमरान खान के 3.5 साल और इमरान खान, उनके पास यही जवाब है भाई। यही जवाब होंगे ना। आपसे जो सवाल पूछा जाता है, आप MP हैं, आपको लोग देखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो भी एक पर्सनैलिटी है पाकिस्तान के अंदर, उनके चाहने वाले लोग हैं, नून लीग के अंदर हैं, और भी लोग उनको चाहते होंगे। लेकिन उनसे जो सवाल बनता है हम वो सवाल करेंगे, वो जवाब दें, जो मर्जी करें। लेकिन आगे से फिर ये कह देना कि आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए, वो तो नामुनासिब है। जिसके बाद मैंने उनको कहा है कि आपको चैलेंज है कि आप किसी भी फोरम पे जाके इस वीडियो को चेक करा लें, अगर वो एडिट शुदा है तो मैं माफ़ी मांगूंगा, जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कसूरवार होंगे तो वो माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं, ठीक है, उन्होंने बाद में बोल का लोगो देखा, उनकी पहले आंखें थोड़ी ख़राब थी या कोई मसला था? ये तो उनसे पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी से भी आप अगर उनके हक़ के सवाल नहीं पूछते हैं तो शायद लोग माइंड कर जाते हैं, और उसमें जो हैं हीना परवेज़ भट्ट साहब उनमें शामिल हैं। तो जब उन्होंने बोल का माइक देखा, इतने मुश्किल सवाल थे ही नहीं। मैंने पूछा क्या आप आवाम को सोच रही हैं? आगे से उन्होंने जवाब दिया जी हम सोच रहे हैं ये। मैंने कहा कि मुल्क के हालात मैशत किस तरह जा रही हो, मैंने उनकी गुफ्तगू से सवाल निकाला। अब आगे फंस कहाँ गई? किसी भी तरीके से वो जवाब दे सकती थी, गोल मोल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, तो वो खुद फंस गई। मुझे याद है 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को भी कुछ महीने पहले, ठीक है, हिना परवेज़ के साथ आपने ना एक और इसी तरह के इंटरव्यू कमेंट किया था, ठीक है, जिसमें आपने कुछ ऐसी बातें की थी, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। तो हिना को आपकी शक्ल नहीं याद थी?
مجھے لگتا ہے نہیں آتی اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یا تو نہ جان بوجھ کے کرتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر وہ تھوڑی سی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو یاد نہیں ہوگا ہے نا مسئلہ ہے انہیں. اگر دیکھیں جتنے مرضی مشکل سوال کیے جائیں اگر وہ رہنما ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو ان کو تو جواب دینا چاہیے. ان کو تو ڈٹ کے آگے سے جو ہے کسی بھی مشکل سوال کا آگے سے رپلائی کریں تاکہ عوام ان کو دیکھے کہ ہماری لیڈر ہیں اور دمنگ بولتی ہیں. اور دوسرا اس کے بعد جو ہوا جب انٹرویو ہو گیا مجھے کہا کہ آپ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر جو ہے وہ واپس آئیں, ایک دفعہ گاڑی میں جا کے واپس آئیں, پھر لوگوں کہا کہ اس کو بلائیں. میری طرف آیا ایک بندہ, اس نے کہا کہ وہ آپ کو بلا رہی ہیں. میں نے کہا کیا کہنا چاہ رہی ہوں گی؟ ایک نے کہا یار وہ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو نہ چلائیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ویڈیو کیوں نہ چلائی جائے؟ ویڈیو چلانے سے روکا گیا, میں وہاں سے پھر آگے پیچھے ہو گیا. اور پھر میرا کیمرہ مین کو ایک اور صحافی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو ہے لوگو ہے اس کو چھپا لیں بول کے لوگوں کو. پھر اس نے بول کے جو لوگو ہے وہ سائڈ پہ کر کے وہ بھی وہاں سے دور چلا گیا. وہ تو پھر 2-3 لوگ اور میں سے رابطہ کرتے رہے. تو انہوں نے کوئی آپ کو لفافہ آفر نہیں کیا؟ میں نے بات ہی نہیں کی ان سے. نہیں, انہوں نے کچھ تو آفر کیا ہوگا کہ یار ایسا کرو, یہ ایسے یہ لو. میں نے تو ان کی بات ہی سنی نا, میں واپس ان سے ملنے کے لیے گیا ہی نہیں. اور مجھے ایک نے فون کر کے کہا کہ دیکھو وہ بلا رہی ہیں تو وہ اتنا ہنگامہ ہوا پڑا ہے. اتنی پیاری مجھے ہیں بلاتی, میں تو بھاگا جاتا. شیخ صاحب ہاں تو آپ کیوں نہیں گئے؟ کسی نے کہا بھی کہ یار کہ ویڈیو ڈیلیٹ کروانے کی باتیں چل رہی ہیں. اور وہ کہہ رہی تھی کہ جو مجھے لوگوں نے کہا جو مجھے فون کر رہے تھے کہ یار وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو نہ چلائیں. تو اگر دیکھیں آپ نے انٹرویو کیا ہے, میرا کام ہے رپورٹنگ کرنا, تو میں تو اپنے چینل کے لیے کام کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. اور جو چیزیں ہمارا کام ہے سوال کرنا, ان کا کام ہے جواب دینا. ان کے سوال حق میں ہو یا ان کے خلاف ہوں, ان کو ڈٹ کے جواب دینا چاہیے. یا تو ایسا ہے نا میں ان سے جو سوال کیا ہے جواب ڈالوں ہی نہ, اپنا صرف سوال ڈال دوں اور بیچ میں سے توڑ مروڑ کی چیزیں ڈال دوں جو وہ بات کرتی ہیں, پھر تو میں قصوروار ہوں, پھر میرا چینل بھی قصوروار ہے. لیکن ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. اب آپ کو یہ ویڈیو کرنے پر لفافہ ملا ہے, میرے پاس یہ ثبوت ہے, یہ آپ کو لفافہ یہ جی ملا کہ نہیں؟ یہ میرے باس ہیں. اچھا رخشان میر صاحب ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ ہیں. اور انہوں نے جب یہ بریکنگ میں چلی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے ہیں اور پورے چینل کی طرف سے اور جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے یہ انعام ہے. ہو سکتا ہے دوسری سائڈ سے آپ کو زیادہ انعام مل جاتا. نہیں دیکھیں یہ بات اس طرح ہے کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور ابتسام نامی جو لڑکا ہے جو اس نے فائرنگ کرنے والے کو پکڑا تھا, اس کا انٹرویو میں نے سب سے پہلے کیا تھا. اس کے بعد جہاں پہ میں کر رہا تھا کسی کے ساتھ کام, تو مجھے وہاں سے بھی حوصلہ افزائی ہوئی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں جس آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا ہوں اگر میں وہاں پہ کوئی بریکنگ اچھی سٹوری لے کر آتا ہوں وہ تو میری حوصلہ افزائی کریں گے نا, وہ کسی بھی ٹرم میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نہیں وہی مجھے بتائیں جب کوئی رپورٹر یا کوئی پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا ہے اور نون لیگ کے حق میں ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں وہ لفافہ صحافی ہے. مگر جو عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہے اس سے ہم سچا صحافی کہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا سوال ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اگر آپ عمران خان کے سپورٹ کرتے ہیں تو آپ سچے ہیں, اور اگر نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ برے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کرائٹیریا ختم ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ وہی سوال جو نون لیگ سے تلخ کرتے ہیں وہی سوال پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی کریں. اور میرے بے شمار انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر, اور مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے سوال کر رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے. بزدار صاحب کے ساتھ ایک کلپ تھا, میں نے تو ان سے بھی یہ سوال کیا جب عمران خان صاحب کے ساتھ میرا انٹرویو تھا, میں نے ان سے بھی وہ سوال کی جو عوام جاننا چاہتی تھی. اور آن دا ریکارڈ پڑھے ہیں, فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہے, شہباز گل صاحب کے ساتھ ہے. شہباز گل صاحب سے میں نے یہ پوچھا, سب کے سامنے آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں, کہ کل تک تو آپ کہتے تھے جب کسی صحافی کے اوپر تشدد ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے یار یہ ڈرامہ ہے, تو آج آپ کے اوپر ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے جو جواب ہے وہ سب کے سامنے. تو ہم نے وہی سوال پوچھے جو عوام پوچھنا چاہتی ہے, اور وہ پوچھتے رہیں گے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے رہنما ہوں, چاہے وہ ان کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہو, نون لیگ سے ہو, ان کا پیپل پارٹی سے ہو, جماعت اسلامی سے ہو, کسی بھی جماعت سے ہے. تو آپ کا جو حق بنتا ہے آپ میرٹ کے اوپر عوام کے سوال پوچھیں, جو عوام جاننا چاہتی ہے وہ سامنے لے کر آئیں. بہت امپورٹنٹ سوال. ٹھیک ہے, میں خود بھی نا
بڑا ڈرتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ جس طرح یہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے, اس طرح دوسرے رپورٹروں کو بھی دھمکیاں ملتی اور آپ کو بھی میں نے سنا ہے کہ دھمکیوں کے فون آتے رہیں, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں ڈر کس چیز کا ہے؟ نہیں, وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آخری حد کیا ہوتی ہے؟ آپ کو مار دیا جائے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دامن صاف ہے اور آپ کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں ہیں, ہر کسی کے ساتھ اپنا رویہ وہی رکھتے ہیں. اور دوسرا ڈر تو ہونے نہیں چاہیے. اگر آپ نے وہ حامد میر صاحب کی اگر ایک بات سنی ہو, انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, اگر آپ نے پاکستان میں صحافت کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پاکستان کے اندر صحافت کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے تو آزمایا ہوا ہے, 100% میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ صرف اور صرف اگر تحریک انصاف کے پاس جاتے ہیں تو ان کے حق کے سوال کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نون لیگ کے پاس جاتے ہیں تو نون لیگ کے حق کے سوال کرتے ہیں. تو آپ کو عوام کے سوال کرنے چاہیے. آپ کو صحافت کے اندر, میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں, سیکھ رہا ہوں, مجھے اور سیکھنے کو ملے گا اور اپنے سینے سے سیکھتا ہوں, تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے سوال کیجیے. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے اس چیز کے متعلق کوئی ایسی کوئی بات کبھی کی ہے یا پھر کرتے ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا؟ وہ اسپیشل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان میں بھی سوال کیے, اس کے اوپر بھی سوال کیے. عمران خان صاحب سے سوال کر لیے میں نے اس حوالے سے. اچھا, عمران ریاض سے میں نے وہ سوال کیے تو وہ سب کے سامنے ہیں. تو آپ کو اس ٹائم بھی نہیں ڈر لگا؟ کیوں ڈر لگے؟ ڈر کس چیز کا ہے یار؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری حد یہ ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا. اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو پھر آپ اپنا جو ڈر ہے وہ گھر رکھیں, یا تو پھر آئیں نا صحافت کے اندر. صحافت کرنی ہے تو آپ کے پاس جگر ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ سٹنٹ مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم تو دیکھیں نا, مجھے آج سے 3 سال پہلے بھی دیکھ لیں اور آج بھی دیکھ لیں, کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. آج سے 3 سال پہلے ویسا ہی تھا, آج بھی ویسا ہی ہوں. چودھری سرور صاحب تب گورنر تھے, ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا تو وہ سوال بھی سب کے سامنے ہے. کیونکہ عوام کے جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے. عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اگر کوئی بھی جماعت ہے, بڑے مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی اقتدار کے لیے کام کر رہا ہے, اور چند لوگ ہی ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان کے سوچ رہے ہیں. اور پاکستانی کی عوام کیا یار کچھ دیے نہیں اس کو, ان کو میں نے خود نوٹ کیا ہے, بڑے اینکرز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ چینج ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے وہ بات کرتے ہوتے تھے عوام کے حق میں, اب وہ عمران خان کے توشہ خان اور گھڑی کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہی نہیں. یہ تو ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اصل جو معاملہ ہے نا, کوئی بھی سوال ہو وہ عوام کا حق کا ہو. اگر عمران خان صاحب سے یہ سوال ہے تو یہ بھی سوال تو غلط تو نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کے پاس گھڑی کا ہے تو چلیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی, اس کو عدالت میں لے کے جائیں, سارا کچھ کریں, معاملات ہوں. لیکن اس سے پھر آگے بڑھ کے جو عوام کے ساتھ مسئلہ پتہ کیا ہے, آج سے 8 ماہ پہلے مہنگائی کے اوپر اتنی ڈسکشن ہوئی کہ آپ کے سامنے ہی ہے. 3 رات میڈیا بتاتا رہا کہ بہت مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے. آج میڈیا بات ہی نہیں کر رہا, تو لوگ تو پھر سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے کہ ہر جو ادارہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے اور کس کے خلاف کھڑا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ آپس کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کو پیچھا دکھانے کی کوشش, اور اس سارے معاملے کے اندر عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا. اچھا عمران خان کے متعلق, ٹھیک ہے, میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کا انٹرویوز جب وہ کنٹینر پہ تھے, لانگ مارچ پہ تھے, آپ نے کرتے رہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ریسنٹلی بھی آپ عمران خان سے ملنے گئے ہیں. تو مجھے بتائیں عمران خان گولی لگنے سے پہلے کے عمران خان اور گولی لگنے کے بعد والے عمران خان میں آپ کو کوئی چینج نظر آیا؟ چینج یہ نظر آیا کہ جب پہلے ان سے کنٹینر پہ تھے تب بھی وہ بڑے موٹیویٹ تھے, اور اب تو وہ اور زیادہ موٹیویٹ ہو چکے ہیں. جو میں نے واضح فرق دیکھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو عمران خان صاحب ہیں نا, وہ پاکستان کی عوام کا دل سے سوچتے ہیں. جو ان کے ارد گرد ہیں ان کا مجھے نہیں پتہ, اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ کس طرح. لیکن اگر عمران خان کی صرف بات کی جائے تو وہ پاکستان کے ساتھ بہت لویل ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, درد رکھتے ہیں.
اور میں تو یہ سوال پوچھتا ہوں, میں نے عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا, اگر آپ واپس اب دوبارہ آتے ہیں تو جو آپ نے وعدے کیے تھے کیا وہ پورے کیے جائیں گے؟ جو آپ کا نعرہ تھا, منشور تھا, اس کے اوپر آپ کام کریں گے؟ معیشت کو کس طرح مضبوط کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ. میں نے کہا آپ ہوم ورک کر کے آئیں, یہ نہ ہونا کہ اب بھی اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں اور آپ جو ملبہ ہے وہ پچھلی حکومتوں میں ڈالتے رہیں, اب آپ آئیں پوری تیاری کے ساتھ اور عوام کو ڈیلیور کریں, اور عوام کی اب بس ہو چکی ہیں. تو وہ پورے امید تھے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر سارے معاملات ہوں گے. اچھا مجھے بتائیں یہ الیکشن کیسے ہو گئے؟ کیونکہ یہ جو حکومت ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ یار پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر یہ لوگ 3-4 سال کہتے رہیں کہ یار الیکشن نہیں ہوں گے, الیکشن نہیں ہو سکتے, تو یہ تو ڈیلے کرتے رہیں گے الیکشن. عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ الیکشن مارچ یا اپریل میں ہو جائے, مگر وہ تو نہیں چاہ رہے نا. وہ تو نہیں چاہ رہے نا, ظاہری بات ہے. وہ تو اب دیکھیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, کیونکہ وہ ہار جائیں گے نا. اب نون لیگ کی قیادت سے میں نے یہ سوال کیا رانا مشہور صاحب سے. میں نے کہا سر عمران خان صاحب کو آپ نے کہا وہ نالائق ہیں, نااہل ہیں, اور تو آپ آگے حکومت کے اندر, آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں پاکستان کی جو عوام ہے اور جو ہے ان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جب واپس آتے اپنے کیسز معاف کروانے کے بجائے عوام کے لیے کچھ کرتے, ریلیف دیتے, اور یقین مانیں کہ عوام جو ہے عمران خان صاحب کو بھول جاتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, کل تک جو کوکنگ آئل ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں نا, ڈبل مہنگائی ہو گئی. تو میں نے کہا اگر آپ عوام کو سوچ لیتے نہ تو آپ الیکشن سے بھاگتے, اور نہ ہی جو ہے آپ کو کسی چیز کا ڈر ہوتا. اور عمران خان صاحب کو انہوں نے نکال کے اور مقبول کر دیا. یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے. ایگزیکٹلی اس کا تو نقصان ہی نہیں ہوا. ہاں. اچھا وہ تو ہو گیا. وہ ایک اور بھی جو وہ ہوا ہے نقصان تو نہیں کہہ سکتے. وہ جو ریحام خان نے شادی کی اور ان کے جو نئے میاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ عمران خان کے خلاف جو اتنی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ریحام خان کے نئے میاں عمران خان کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی رائے ہے, اور وہ جو مزید باتیں کریں, ظاہر سی بات ہے. کو عمران خان صاحب کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے کبھی ریحام خواب کو ڈسکس ہی نہیں کیا, کوئی جواب ہی نہیں دیا, نہ یہ کہا کہ وہ ٹھیک تھی نہ بری تھی, بس انہوں نے کبھی ڈسکشن ہی نہیں کی. تو وہ آپ اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شاید ہمیں بھی سپورٹ کرے. عمران خان کے یعنی وہ ریحام خان کے نئے میاں نے, ٹھیک ہے, کل عمران خان کو ایک نا ٹویٹ ٹیگ کیا, ٹھنڈ میں بھی نہ تم لوگ جلو. تو وہ عمران خان کو کیوں وہ کر رہے ہیں, جلانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ان سے جلے گا؟ سوال وہ آپ کو بتایا تو ہے کہ عوام اٹینشن سیکر, عوام سے جو ہے نا, اور تو کیا ہوتا ہے. عمران خان کے پاس یہی رہے کہ ان کی تصویر دیکھنے کے لیے. ایگزیکٹلی. ہاں. اچھا مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے, اور وہ آ کر ملک ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے. اس کا جواب تو نون لیگ کے پاس بھی نہیں ہے, تو میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ نہیں وہ پنجاب اس لیے چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے جب ہمیں پنجاب مل جائے گا نا نواز شریف آ جائے گا. ان کو پنجابی مل جائے وہ پھر بھی واپس نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیا کر لیں گے؟ پلیٹلیٹس بھی پورے نہیں ہوئے. ہاں وہ تو اگر, کیونکہ دیکھیں سلمان شہباز صاحب کے سامنے ہے, پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا, ہم پاکستانی شہری ہی نہیں. جیسے ہی ان کے لیے تھوڑے حالات حق میں بنے, واپس آئے اور پھر آ کے کہنا شروع ہو گیا کہ میں تو پاکستان کا شہری ہوں اور پاکستان کے عوام کے لیے آیا ہوں. یہ تو بدلتے ہوئے رویے ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ سب کے سامنے ہیں. اور نواز شریف صاحب دیکھیں اب کب واپس آتے ہیں, اس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے. جنوری میں باتیں کی گئی کہ واپس آئیں گے, لیکن ہر دفعہ بات کی جاتی ہے, پھر پتہ نہیں کیوں نہیں آتے. انہوں نے آنا تھا, وہ میرا خیال 2-3 دن تک شاید آ جائیں, کیونکہ ان کے نا وکیل نے ادھر کہا تھا کہ 32 دسمبر کو وہ آ رہے ہیں. ہاں وہ سب کے سامنے, وہ کبھی آنا نہیں, انہوں نے آنا نہیں, بس کچھ دن ہی رہ گئے, کچھ دن انتظار کر رہے ہیں. 32 دسمبر آ گیا تو آ جائیں گے, بس پھر آپ امید رکھیں کہ وہ آئیں گے. ہاں نہیں انشاءاللہ. کل ہی شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے, بلکہ کہا ہے کہ 5 سال عوام ہمیں دے دے, ہم ملک ٹھیک کر دیں گے. تو جو 35 سال دیے تھے اس کا کیا بنا؟ وہ تو پرانے ہو گئے نا, وہ بھول گیا. مٹی پاؤ اگلے. یہ تو جن لوگوں نے 35 سال میں کچھ نہیں کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اور 5 سال ان کو دے دیں تو کوئی حالات بہتر ہو جائیں؟ تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. کتنی ٹرائی کریں گے؟ اگر حالات تب بہتر ہوں گے
جب آپ پیسہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے، عوام کا بھی سوچیں، عوام کے لیے بھی کچھ کریں. اور جس طرح شباشی صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ دیکھنا وہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی، وہ واپس آئیں گے، وہ اگر ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیا بنا؟ آپ تو وہ کہہ رہے تھے نا. لوگ بڑا ایک سوال کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پہ انہوں نے یہ حکومت لی وہ خود تو گمنام ہو گئے لیکن پسا ان کو گئے. سارا ملبہ تو ان پہ ڈل گیا، پھنس تو یہ گئے. سیاست ان کی جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا سیاست کا. ابھی ضمنی الیکشن ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہار گئے نا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو یہ دیکھیں، آپ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت تھی، آپ نے کہا مجھے اگر وزیر اعلیٰ رکھا جائے گا تو پھر حمزہ شہباز، پھر ٹھیک ہے، پھر الیکشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن ہوئے، وہی وزیر اعلیٰ تھے. پھر کیا ہوا؟ عوام اب مجھے لگتا ہے کہ خان کے لیے بہت حق میں جا رہی ہے. اچھا مجھے بتائیں، اگر خدا نہ خاصا، ٹھیک ہے، اگر وہ عمران خان کو نااہل کر دیتے ہیں تو مجھے بتائیں عوام کے پاس، ٹھیک ہے، کیا آپشن ہوگی؟ جماعت اسلامی آگے آ سکتی ہے؟ جماعت اسلامی آگے آ سکتی ہے. کیسے؟ لیکن ایک ہی حل، صرف ایک ہی ہے نا. وہ حل صرف یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن وہ کسی ایک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ یہی ان کا مسئلہ ہے. جب سینٹ کے الیکشن تھے تب بھی انہوں نے پارٹیسپیشن نہیں کی. اگر آپ کسی کے حق میں نہیں ہیں تو آپ کو کسی کے خلاف تو کھڑا ہونا چاہیے نا. اگر کسی کے خلاف ہے تو کسی کے حق میں بھی کھڑا ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ غلط ہے تو آپ دوسرے بندے کو کہیں یار میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ غلط ہے. مطلب کسی ایک کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ نہیں کھڑے ہوتے. پتہ نہیں کیا وجہ. چلیں، تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ ہی مجھے شیخ قاسم کو اور انس گوندل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.